बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करेंगे। जब हम मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं, जिसको आप MMA कहते हैं, तो दुनिया में तो बहुत मकबूल है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जब आप MMA की बात करते हैं, जो पाकिस्तान MMA फेडरेशन है, उन्होंने नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया, जो कि नेशनल्स का ये चौथा एडिशन था और इसमें पूरे पाकिस्तान से टैलेंट आया। चाहे हम वो मेंस कैटेगरी की बात करें या वुमेंस कैटेगरी की बात करें, वहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे फाइटर्स थे हमने देखे। ख़ास तौर पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद भी था, कि जो ख़वातीन फाइटर्स का लेवल हमने देखा है ऑफ कंपटीशन, आप यकीन करें लड़कों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। इतनी कंपैरेटिव फाइट्स, और आपको इतनी खुशी होती है कि MMA का इतना टैलेंट है, और ये सारी बच्चियां दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं। ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान से टैलेंट आ रहा है, बहुत अमेजिंग है। लेकिन एक बहुत खुशाइन चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम है, जिसके चेयरमैन राना मशहूद साहब हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि अगले 6 महीने में पूरे पाकिस्तान से MMA का टैलेंट स्काउट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के अंडर ये पूरा इनिशिएटिव होगा, और साथ पाकिस्तान MMA फेडरेशन शामिल होगी, और उस सारे टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद उनको इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भेजा जाएगा, जिसमें सबसे पहले मुकाबला जो होने वाला है वो चाइना के अंदर होने वाला है। तो चीन के अंदर एक टीम भेजी जाएगी, और उसके बाद तसलसल इसका जारी रहेगा। मेरे ख्याल से अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके इलाके में अब ये टैलेंट हंट प्रोग्राम पहुंचता है, और आप समझते हैं कि आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और MMA में दिलचस्पी रखते हैं, बहुत सारे बॉक्सर्स जो हैं वो कन्वर्ट होकर इस स्पोर्ट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इसमें स्ट्राइकिंग एक पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा एक ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रक्चर बन चुका है, तो इस बारे में ज़रूर हम आपको आगाह करेंगे। उसके बाद आपसे हमने बात करनी है क्रिकेट के ऊपर। PCB ने अंडर-19 एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, उस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान की यूथ क्रिकेट जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस अब टूर्नामेंट वाइज भी होना शुरू हो गया, कंपैरेटिवनेस। इसके बाद आपसे बात करेंगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की, जहाँ पर कराची ब्लूज़ और सियालकोट के दरमियान मुकाबला जारी है। सियालकोट खासी मुश्किलात का शिकार है, 6 खिलाड़ी उनके अब तक आउट हो चुके थे, 170 रन उन्होंने बना लिए थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है कराची ब्लूज़ की। ख़ास तौर पर अगर आप इन फॉर्म अज़ान अवैस को पहले ही मैच के ओवर के अंदर शुरू में ही आउट कर लेते हैं, तो आई थिंक वाकई दूसरी साइड को बड़ा डेंट पहुंचता है, और काशिफ ने बहुत शानदार गेंद के ऊपर उनकी विकेट हासिल की। उसके बाद आपसे बात करेंगे नेशनल वुमेंस वनडे टूर्नामेंट की, जहां पर कॉन्करर्स और स्टार्स की कामयाबी हुई है। उमैमा सुहेल ने सेंचुरी स्कोर की है, तो इस बारे में ज़रूर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर टैलेंट, या जो करंट एग्जिस्टिंग हमारी लॉट है, वो इस टूर्नामेंट से कितना फ़ायदा जो है वो उठा सकती है। और उसके बाद आपसे बात करनी है पाकिस्तान हॉकी टीम, जो कि प्रो लीग के लिए आज अर्जेंटीना जा रही है, और पहला मैच 10 दिसंबर को कौमी टीम अर्जेंटीना और हॉलैंड से 2-2 मैच इस पूरे जो एक प्रो लीग का पहला पार्ट है इसमें खेलेगी। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले हम डेफिनेटली क्रिकेट से शुरू करेंगे, और क्रिकेट पे बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड आवर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे तज्ज़ियाकार और हमारे एक्सपर्ट, साथ ही साथ हमारे एंकर भी हैं, जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र, आप सुनाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो सना, अब साथ ही अंडर-19 टीम का भी ऐलान कर दिया गया। हम कल ही एक मवाजना कर रहे थे कि द लास्ट मंथ हैज़ बीन टेरिफिक फॉर पाकिस्तान, तो 6 ओवरऑल ट्रॉफीज़ आ गई थी, और अब ये 7वीं का मौका जो है बन सकता है। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि देखें अंडर-19 अभी वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है जनवरी फरवरी में लड़कों का, और ये बहुत ज़रूरी है कि उससे पहले जितनी भी क्रिकेट खेल सकें वो खेलें। हमने देखा लड़कियों की टीम भी अंडर-19 की बांग्लादेश गई हुई है, तो ये अच्छी चीज़ है। जितना हम ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करेंगे, एक्सपोजर देंगे हमें ऊपर सीनियर लेवल पर, उतनी जल्दी रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि हम लोग राइट टाइम पर भी स्केड्यूल कर रहे हैं, कि आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, बिल्कुल सर पर है, और उससे पहले हम एशिया कप भी खेलेंगे जब अंडर-19 का, तो डेफिनेटली जो बाकी टीम्स हैं, जो फॉरेन टीम्स हैं, उनसे ज़्यादा आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि एशिया में ऑब्वियसली काफ़ी तगड़ी टीमें अंडर-19 लेवल पर भी मौजूद होती हैं। तो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है आई थिंक, और इसकी तारीफ होनी चाहिए। सर, पाथवे क्या होना चाहिए अंडर-19 क्रिकेटर का? वंस ही इज डन विद अंडर-19 क्रिकेट, हमने पाकिस्तान में देखा है कि वो प्लेयर्स स्कैटर हो जाते हैं। बहुत ही रेयर ओकेजन है जहाँ पर हम देखें अंडर-19 प्लेयर या तो कोई फ्रेंचाइज पिक कर ले, या फिर वो फर्स्ट क्लास में चला जाए। तो इसका आइडेंटिफाइड पाथवे दुनिया में, क्योंकि आपने सिस्टम्स देखे हैं, तो अंडर-19 क्रिकेटर का क्या पाथवे हो सकता है? देखिए वहाँ पर बहुत से डिफरेंट एज ग्रुप क्रिकेट होती है। उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने अंडर-19 ख़त्म हुआ और सीधा सीनियर होगा। उसमें अंडर-21 की टीम्स बनती हैं, अंडर-23 की टीम्स बनती हैं, फिर डेवलपमेंट स्क्वाड्स बनते हैं, और A टीम्स बनती हैं। तो इस हिसाब से उनके पाथवे को रखा जाता है
کہ अंडर 19 का बाकायदा वर्ल्ड कप तो हो रहा है, लेकिन अंडर 21 और अंडर 23 की टीम्स को भी वो दिमाग में रख के उनको भी टूर्स कराते हैं और फिर इन प्लेयर्स की बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं। जो मैं अक्सर बात करती हूँ, मैं पिछले पता नहीं 7-8 साल से बात कर रही हूँ, उससे भी पहले जब टीम में थी तब भी मैं ये रिपोर्ट्स में लिखती थी कि प्लेयर प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी है। आप एक प्लेयर की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है हर साल की, जो उनके कोच उनके साथ काम करते हैं, जो कैप्टन उनके साथ काम करते हैं, जो ट्रेनर्स उनके साथ काम करते हैं, उसको ऐड होना चाहिए प्लेयर्स की प्रोफाइल में, ताकि कोई एक अच्छा कोच या एक बुरा कोच आके उसके करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना कर सके। क्योंकि अगर एक प्लेयर की हर दफ़ा तारीफ़ ही लिखी और एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा है, तो एट टाइम्स आपको नज़र आएगा कि शायद मे बी पर्सनैलिटी क्लैश आ गया, और या एक की बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं डिसिप्लिन की, हर कोच से आ रही हैं, तो वो भी इन राइटिंग आपके पास मौजूद होगा। तो प्लेयर प्रोफाइलिंग बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ एज ग्रुप क्रिकेट, सिर्फ अंडर 19 नहीं, उसके बाद अंडर 21, अंडर 23, उनका भी एक फॉर्म ऑफ क्रिकेट आप चला सकते हैं और उनको प्लेस भी कर सकते हैं। जैसे हम PSL के अंदर देखते हैं कि इमर्जिंग टैलेंट की प्लेसमेंट होती है, तो इसी तरह इन प्लेयर्स की भी आप प्लेसमेंट्स कर सकते हैं। डोमेस्टिक जब आपके मैचेस होते हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती है, उसके अंदर। बिल्कुल। मोहित शाह साहब, तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान में इस खित्ते पूरे अंडर 19 बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है, लेकिन ओवरऑल हमने यही देखा कि बहुत से टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो बेचारे अंडर 19 तक ही रहे, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कुछ चंद लॉट होती है जो आ जाती है, अब एक बार फिर एक यंगर लॉट जा रही है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने एशिया कप में। बिल्कुल आपने सही कहा जी। अगर हिस्ट्री को देखें, थोड़ा पीछे चले जाएं 10-20 साल, तो बड़े ऐसे ऐसे प्लेयर हैं, मुश्ताक हो गए, इंज़माम उल हक हो गए, बाकी ऐसे प्लेयर हैं जो अंडर 19 से आपको ऊपर आते हुए नज़र आए और वो जाके दुनिया में अपना नाम उन्होंने बनवाया। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमें नज़र नहीं आए फिर बाद में। मुझे देखें, मैं काफ़ी पीछे अगर जाऊं तो ये 91-92 की बात है, जब यहाँ पे ये इसकी इनागुरेशन हुई थी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की, उस वक्त पिंडी स्टेडियम इसको कहते थे। तो इसमें एक पाकिस्तान की टीम अंडर 19 टीम थी, उसने इंग्लैंड के अंडर 19 टीम के ख़िलाफ़ ये एक तरह से फर्स्ट टाइम एवर कोई ऐसा मैच हो रहा था यहाँ पे, तो मैचेस खेले थे। मुझे आज तक याद है वहाँ पे एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, मैंने ऐसा खूबसूरत खेलने वाला पाकिस्तान का बैट्समैन नहीं देखा। मोहम्मद असनैन नाम था या कुछ इस तरह का नाम उनको था, लेकिन उसके बाद मुझे वो नज़र नहीं आए, यकीन करें नज़र नहीं आए। वहाँ भी पता नहीं 150 रन उन्होंने किया था और क्या खूबसूरत वो खेले थे। मैं ऐसी इनिंग में, मैं कहता हूँ, मैं उस एज में इंज़माम उल हक की भी नहीं देखी। लेकिन सुना है कि भाई वो चले गए, किधर चले गए, कोई समझ उनकी नहीं आई कि वो किधर चले गए। तो ऐसे प्लेयर हैं जो बीच में आपको अगर पूरा आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो कहीं गायब हो जाते हैं, पता नहीं किधर। अच्छा, ये जो टीम अनाउंस की है बेसिकली तो सारी तैयारी वर्ल्ड कप की आपको पता ही है। ये एशिया कप खेलेगी, एशिया कप में इंडिया के साथ भी मैच है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ सरफराज अहमद हैं, ज़रा उनकी नज़र अच्छी है, वो लड़कों को नसीहत भी कर लेते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं, मैनेजर और मेंटोर उनके साथ टीम के साथ जा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा मैं कहता हूँ फैसला डिसीजन है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि एक अच्छे ब्रेन को, क्रिकेटिंग ब्रेन को साथ रखा है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ये फ़ायदा होता है, एक तो गाय बगाए लड़के कुछ ना कुछ सजेशन लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और दूसरा वो जो खुद सरफराज हैं वो देखेंगे कि किस प्लेयर में ज़्यादा एनर्जी है, कौन सा प्लेयर ज़्यादा टैलेंटेड है, आगे किसने जाना है और किसने नहीं जाना। अच्छा, यहाँ मैं ये भी साथ बात करूँगा कि जब आप इनका कैरियर अंडर 19 का ख़त्म हो जाता है तो फिर आप इनको इमर्जन के लिए आप तैयार करते हो या आगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए आप तैयार करते हो। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसे मसाइल ज़रूर हैं कि ऐसे ऐसे प्लेयर खेलते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिनकी मेरा ख्याल है अब एज वो नहीं रही कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई अपने आप को मनवा सके। ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट अभी तक खेले हैं, ना उनका कोई ऐसा है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को ज़्यादा उनका कोई चांस है कि अब 32, 33, 34 साल में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट आपने नहीं खेली हुई तो आगे आपका खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उससे अच्छा होता है कि आप इस तरह के प्लेयर जो कि अंडर 19 से निकलें, 21-22 साल के, 23 साल के हों, उनको मौके दिए जाएं, उनको ज़्यादा रखा जाए, उनको प्रेफर किया जाए। तो मैं साथ ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ जी कि डिपार्टमेंट्स ख़ासकर इन यंगस्टर को ज़रूर पिक करेंगी और यंगस्टर को पिक करके उनको पता लगे कि हमारा एक प्रोफेशनल कैरियर है जिसको हम फॉलो करेंगे। कवानीन में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जिस तरह मोहित शाह साहब ने कहा कि हम, और सना ने भी कहा कि कैटेगरीज का एक रूल अगर बनाया गया है
تو آپ ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ باور کرا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کیٹیگری میں لازمی انویسٹ کرنا ہے. تو یہ ایک آئی تھنک چھوٹی سی لیجسلیشن ہے وچ از ویری مچ پاسبل. بٹ سید محمد اویس آپ کا فیوریٹ ایج گروپ ہے, بڑے ٹینٹرمز بھی یہاں پر ملتے ہیں بچے کیونکہ بڑے اگریسو ہوتے ہیں. بٹ آئی تھنک جو اس بار پھر ہم بات کریں, جو ہمارے دونوں ایکسپرٹس نے بھی کہا کہ دا ٹائمنگ آف دا سیریز از ویری امپورٹنٹ. تو لگتا ہے یہ کہ پی سی بی اس بار اسکیجولنگ بڑی زبردست کر رہا ہے. آپ کو کرنی پڑے گی. جب آپ انڈر 19 ایج گروپ کی بات کرتے ہیں, ہم تو پاکستان شاہینز کی بات کرتے ہیں. انڈر 19 آئی گیس سال میں یہ شاید دوسرا ٹور ہے اگر آپ اس سال کی بات کرتے ہیں جب آپ سیریز کھیلنے جاتے ہیں. ویرس اگر آپ دوسرے نیشنز کو دیکھو تو وہ لڑکے کیسے گروم کر رہے ہیں کہ ان کے لڑکے ٹیسٹ کرکٹ جو 4 ڈے کرکٹ آپ کر لیں انڈر 19 میں, اس کے علاوہ T20 اینڈ 1 ڈے آسٹریلیا جا کے کھیل رہے تھے, وہ لڑکوں کو گروم کریں آنے والے اس بیک اپ ٹیم کے لیے جو کہ ہم بار بار بات کرتے ہیں. ابھی بھی جو آپ ڈس اپیرنس کی بات کرتے ہیں, اسد علی ایک فاسٹ بالر ہوتا تھا انڈر 19 کے اندر, مجھے نہیں پتا وہ اچانک کہاں ڈس اپیئر ہو گیا کیونکہ بڑا کروشل ممبر تھا انڈر 19 کا. اس کے علاوہ انور علی کا تو اسپیل سب کو یاد ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو ایک بالر موجود تھا اس کو شاید ہم بھول چکے ہیں. وہی کہتے ہیں نا گمنام ہیرو, کہیں نہ کہیں وہ شاید صرف اس ورلڈ کپ تک رہے, اس کے بعد آپ کو نظر نہیں. ایسے بہت سے لڑکے تھے. اویس ضیاء کی بات کریں, بہت کم چانسز آپ کو پتا ہے پاکستان ٹیم کے لیے شاید اکا دکا چانسز ملے. ون آف دی اوپنرز شاید کہ بہت اچھا کر سکتے تھے لیکن بہت جلدی ڈسکارڈ کیا گیا. مختار احمد سے ٹیکنیک سے مجھے بہت سے اختلافات ضرور تھے لیکن زمبابوے کے خلاف آ کے کچھ سکور کرتے ہیں, اس کے بعد 1-2 برے پیچ آتے ہیں بیٹنگ کے اندر, آپ اس کو ایک دم ڈسکارڈ کرتے ہو. ایسے ہم نے لڑکے بہت سی لسٹ ہے جن کو ہم نے ضائع کیا ہوا ہے. امپورٹنٹ ہے, خالی آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے جا کے سیریز کھیلنی ہے یا ہم نے ایشیا کپ کھیلنا ہے, ان کی کنٹینیوٹی امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ وہی ایج گروپ ہے نا جس میں آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے چینجز کرنے ہیں ٹیکنیک وائز, دس از دا ایج گروپ جہاں پر آپ نے کرنا. یار اس ایج گروپ میں ایک تو ٹیکنیک, اور دوسرا آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ اس ایج گروپ کو ہم نے خراب بھی کس سینس میں کیا. ابھی آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا, اپریسیشن تو ہے کہ آپ نے رمضان ٹورنامنٹ میں ایٹ لیسٹ آپ نے اسکول کرکٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کروایا تھا. لیکن اب ان کوچز سے آپ بیٹھ کے بات کریں, وہ کوچز ایک ہی بات کرتے تھے کہ یار ایٹ لیسٹ اس ایج پہ کم از کم آپ 4 ڈے نہیں تو 2 ڈے تو رکھیں نا, کم از کم ان میں ٹیمپرامنٹ کا پتا ہو کہ ہم نے کھیلنا کیسے ہے. آپ کرکٹ تو کروا رہے ہیں لیکن آگے ان لڑکوں نے کہاں جانا ہے. سب سے بڑا ایک ایشو یہ ہے, جب آپ اسکول کرکٹ کے ان لڑکوں کی بات کرتے ہیں, مجھے یاد نہیں کون سا اسکول یہاں پر رمضان چیمپئن شپ جیتا تھا, ان لڑکوں کا کیا ہوا؟ کیا وہ یونیورسٹی لیول تک کہیں کسی ٹیم میں گیا؟ آپ ایک بیک اپ پلان رکھتے ہیں نا ان کا, پی سی بی رکھتا ہے کیونکہ پی سی بی کا ٹورنامنٹ تھا, آپ کے پاس نہیں ہے بیک اپ پلان. ان لڑکوں کے اندر ایک اور بھی ایشو انڈر 19 میں کہاں پر آتا ہے, کیونکہ یہ زیادہ تر ہمارے لڑکے اب ڈھونڈتے ہیں شارٹ کٹ. جب آپ جاتے ہیں کسی بھی کلب کے اندر, آپ کو یہ اسائنمنٹ بھی کرنے جانا, ان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمیں شارٹ کٹ بتا دیں. شارٹ کٹ ان کو پتا ہے T20, کیونکہ T20 لائیو ٹی وی کے اوپر آتا ہے, ہم انڈر PSL کھیل جائیں یا کوئی بھی لیگ ہوتی ہے تاکہ ہم اس پہ لائیو ٹیلی کاسٹ. یعنی وہ لائم لائٹ سے انسپائر ہوتے ہیں, بٹ وہ آپ سے بھی تو ہوتے ہیں. آپ جب ایک پلیئر کا نام لیتے ہیں تو لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ویسے ہمارا بھی نام لے لے گا تو شاید ہم کھیل جائیں گے. یار وہ مجھے لگتا ہے اب نہیں آنے والا, جتنا ہم اس کو ہائی لائٹ, جتنا رائتا ہم پھیلا چکے ہیں اس کے بعد تو بہت ہی مشکل ہے. میں کہتا ہوں ہمارے چینل پہ بیٹھ جاتا رہتا ہوں یہاں پھیلایا, اب نہیں آتا ہوں. بس آئی تھنک اسکیجولنگ پہ تو داد دینی پڑے گی پی سی بی کو. اور ہم کل ہی یہ بات کر رہے تھے کہ شاہ صاحب کی بات سنی گئی ہے یا ہماری دعائیں سنی گئی ہیں. آج ثنا میر آ گئی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ پاکستان کی سری لنکا کے ساتھ ایک T20 سیریز آ رہی ہے, اس کا بھی باقاعدہ طور پر شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور شیڈیول بڑا انٹرسٹنگ ہے. پاکستان 3 میچز جو ہے وہ دمبولا میں کھیل رہا ہے, اور یہ 3 T20s بڑے اہم ہونے والے ہیں کیونکہ پاکستان کی ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ وہ اکلیمیٹائز ہو جائیں. تو آئی تھنک اسکیجولنگ پہ اسپاٹ آن, شاید سنی گئی ہے یا دعا پہنچی ہے, بٹ کسی کو سمجھ آ گئی کہ سری لنکا میں کھیلنا ہے. دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم, اور یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں پی سی بی مینجمنٹ سب کو ہم تعریف کریں گے. جب وہ اچھا کام کریں گے ہم سب سے پہلے ہوں گے جو ہم اس کی تعریف کریں گے. کیونکہ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا USA میں, اور ہم لوگ کھیل انگلینڈ سے چلے گئے تھے جا کے, اور بالکل ڈفرینٹ کنڈیشنز ملی, اور اس سے پہلے بھی میچز اتنے زیادہ نہیں ملے تھے. اس دفعہ پلیئرز بالکل یہ نہیں کہہ سکتے, کرکٹ بھی بہت اچھی ملی ہے, T20 فارمیٹ بھی مل رہا ہے, اور اب جس ملک میں میچ ہو رہا ہے اور آپ کے سارے میچ ایک ہی جگہ پر ہو رہے ہیں, اسی جگہ پر آپ کو 3 میچز ایکسٹرا بھی مل گئے ہیں. تو آپ کے پاس اب 6 میچز ہو گئے ہیں ٹوٹل بفور دا ورلڈ کپ, اور اس کے بعد آپ کو ورلڈ کپ سے پہلے بھی کچھ وارم اپ میچز 1-2 مل جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے پاکستان کرکٹ کی طرف سے کہ خاص طور پر یہ جو ایڈیشن ہوا ہے. آسٹریلیا کو تو آپ نے ویسے ہی سیریز کھیلنی تھی, یہ FTP کا حصہ بھی نہیں ہے جو سری لنکا کی سیریز ہے, یہ ٹوٹلی ورلڈ کپ کی پریپریشن کا حصہ ہے. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. یہ ہر ورلڈ کپ سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھی ٹیمز کے ساتھ کہ ہم وہ کھیلیں, اور اس طرح اپنی تیاری پوری کر کے جو اکلائمیٹائز بھی کریں پلیئرس کو, اور اپنے جو 11 آپ نے کھلانے ہیں, جو کمبینیشنز آپ نے ٹرائی کرنے ہیں, ان کو بھرپور طریقے سے. اچھا اس میں یہ کنڈیشن آ جائے گی, یہ تھوڑا سا کنڈیشنل ہو جائے گا کام, وہ پھر اویس ہنسنا شروع ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہ جو سیریز کھیلنے جا رہے ہوں وہی ورلڈ کپ والے ہوں, یہ نہ ہو کہ اس میں کچھ اور ہو جائے. نہیں, آئی ایم شیور اب یہ ہوگا, بیکاز اب لگ رہا ہے کہ پی سی بی کی طرف سے وہ سیریسنس نظر آ رہی ہے. اگر ہم
ٹرائی سیریز کو دیکھیں, اس کا بھی جھٹکا لگا بیچ میں کہ جی افغانستان نہیں آ رہا, اس میں بھی فوراً ریپلیسمنٹ ہوئی, ٹیمز کو بلایا گیا. تو جہاں پہ پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, جہاں پر ایک کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے, وہاں پر یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اب سیریسنس آ رہی ہے اور ہم تھوڑی سی کنٹینیوٹی بھی دیکھ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ ہمارے بیٹنگ آرڈر کی کنٹینیوٹی برقرار رہے. ہم نے وہاں پر ابھی بھی ہم تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہیں, بٹ اوور آل جس طرح کے ریزلٹس رہے ہیں اس میں اب کافی پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. موئی شاہ صاحب, آئی تھنک پی سی بی یہ کہہ سکتا ہے شاید کہ سپنے دے وچ ماہی ملیا, میں گل وچ پا لیاں باواں, تو وہ والا حساب ہو گیا کہیں کہ آپ نے کہیں خواب میں جا کے تو نہیں کہہ دیا کہ بھائی یہ سیریز رکھ لو فوراً سے پہلے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں ایڈوائس کہیں سے بھی آئے, اگر وہ اچھی ہے تو اس کو ماننا چاہیے. اور جس نے بات کی بڑی اچھی بات کی کہ ہم جو امریکہ میں ہم نہیں اچھا کھیل سکے, وہاں کی کنڈیشن کو ہم مطلب ہے کہ اس کو سمجھ نہیں سکے کہ ہمیں کیسی کنڈیشن ملنی ہے, اور جاتے سہتی ہم امریکہ کے آگے, اور وہ کھیلتے رہے وہاں پہ, اور انہوں نے ہم سے میچ جیت لیا اور ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے. مطلب یہ دیکھیں کہ یہ ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سیریز سری لنکا میں جا کے رکھی. اور دوسرا ٹائمنگ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے 7 جنوری کو آپ نے ٹیم کے نام دینے ہیں 15, ٹھیک ہے جی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سری لنکا میں آپ سیریز کھیلنے جائیں گے تو آپ کے پاس وہی ورلڈ کپ کے پلیئر ہوں گے جن کے آپ نام دو گے. مطلب 1-2 ایکسٹرا پلیئر لے جاتے ہو تو علیحدہ بات ہے, وہی پلیئر ہوں گے, وہی ٹیم ہوگی. اس میں چینجز پھر آپ کر تو سکتے ہو 23 جنوری تک, لیکن وہ چینجز جو ہیں وہ تقریباً نہ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں, اور تقریباً ٹیم وہی چلتی ہے جو آپ 7 جنوری 5-6 جنوری کو آپ دے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہی یونٹ کھیلے گا جس نے ورلڈ کپ میں جا کے کھیلنا ہے, وہی پلیئر ہوں گے, اور ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے. اور جس طرح میم نے کہا کہ اب وہ بہانے والی بات نہیں ہوگی کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اور ہمیں تو یہ. لیکن موئی شاہ صاحب میں اکثر اویس سے ایسے میں سوال پوچھ لیتا ہوں کہ جہاں پر وہ تھوڑا سا ڈگمگا جائیں, لیکن یہ سوال آج میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, مجھے پتا آپ نہیں ڈگمگائیں گے. مور اور لیس جو ہم نے ابھی ٹرائی سیریز کے اندر اسکواڈ دیکھا, جو 15 نام ہیں, انہی کو لے کر وہ اسکواڈ بنے گا, بڑا واضح نظر آ رہا ہے. تو کوئی ایسی خواہش جو لوگوں نے رکھی ہے وہ تو پوری نہیں ہو رہی. اب اس میں ایک پرابلم آ گئی موئی شاہ صاحب, آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں. اب وہ یہ ہے کہ اگر میں یہی 15 کھلا دوں جو یہ اسکواڈ میں تھے ٹرائی سیریز کے, اور میں سوچوں یہی ورلڈ کپ کے پلیئرز ہیں, تو اس میں حارث رؤف نہیں ہے. اب اگر حارث رؤف آپ کے ورلڈ کپ میں آتے ہیں تو کسی ایک فاسٹ بولر کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی. اب وہ کون ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے حارث رؤف ہوں گے, ان کو آپ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. آپ کس فاسٹ بالر کو نہیں کھلائیں گے یا کیا ایڈجسٹمنٹ کریں گے. میں کل بھی شاید آپ سے یہی بات کی, میں نے کہا بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کے سلیکٹرز کے لیے کہ سفیان مقیم کو کس طرح وہ ڈراپ کرتے ہیں. میرے اور جو پرفارمنس آئی ہے محض صداقت کی, ایسے پلیئر کو کیوں نہیں کنسیڈر کریں گے, بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہوگا سلیکٹر کے لیے ایڈجسٹمنٹ کرنا کہ 15 کون سے ہیں. اور جس طرح جو کپتان کی مرضی لگی ہے, اور جو کل آپ سے کل بھی بات کی ہے, انہوں نے کہا اگر ان کو کھلا دیں تو پھر ہماری جگہ نہیں. یہ کیا بات ہے ویسے, میں نے کبھی زندگی میں ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں سنی. میں نے بھی مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی ہے جب یہ میں نہیں سلمان علی آغا سے بیسیکلی کوسچن کی نا آفٹر جو سلمان علی آغا سے بیسیکلی سوال پوچھا گیا کہ جو ینگسٹرز ہیں, نہیں وہ مجھے پتا ہے, وہ جن کا نام لیا نہیں, انہوں نے ہم نے کہا جی اتنی اچھی پرفارمنس ہے آپ کی ایمرجنگ کی, تو اس میں سے کس کو کنسیڈر کرتے ہیں, پھر ان کو کھلا دیں, پھر ہماری کہتے ہیں ہم گھر چلے جائیں. تو یہ میں یہ سمجھ نہیں پایا ویسے بات. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ویسے وہاں بھی سب نے کہہ لگایا تھا, ان کو بھی بڑی انٹرسٹنگ ہی بات لگی تھی سارے جرنلسٹوں کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کا ویک اینڈ ہے, تو اس کو ویک اینڈ کو پلگ ان کرنے کے لیے آپ کو ضرور ہے کہ آپ فرض کریں 6 نمبر پہ جی کوئی آپ کو بیٹسمین نہیں مل رہا, کوئی آپ کو پاور ہٹر نہیں مل رہا, اس کو بھی وہ آئیڈینٹیفائی کر گئے تھے. تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی تو لانا پڑے گا. انہوں نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاکستان کے وائس کپتان ہے, سب سے زیادہ ورلڈ کپ کا ایکسپیرینس ہے, اگر واپس آتے ہیں تو 5ویں 6ٹے کے بڑے اچھے. یہ بھی انہوں نے بات کی. میں نے تو مشورہ پہنچایا کہ ان کے لیے ایک ہی موقع ہے, وہ وکٹ کیپر بن کے. ان کی فٹنس کیا ہے, مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ پاکستان کی ٹیم آپ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے اور اس سے پہلے کوئی میچ ہی نہ کھیل رہا. بگ بیش میں ہم دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. میرے ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ فٹ نہیں ہے. میرے نہیں ہے. اب سوال ہے کہ پی سی بی نے 100% فٹنس رپورٹ کیسے دی. یہ حقیقت ہے. اگر وہ فٹ ہوتے تو کھلاتے نا جی, چلے کسی کراچی کی طرف سے قائد اعظم ٹرافی کا فائنل کھلا دیتے, سیلکوٹ کی طرف سے قائد اعظم ٹرافی کا فائنل کھلاتے, 4 دن 5 دن رہتے فیلڈ میں, ہمیں پتہ لگتا کتنی فٹنس.
نہیں ہے وہ ایک دن کا ایک دن کی آپ نے اس کا جواب بھی خود دے دیا, اگر وہ کھلا دیتے تو آپ کو پتہ لگ جاتا کتنی جی 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 جواب بھی آپ نے دے دیا. اور یہ بڑی ذاتی ہوتی ہے, کسی انفٹ کو, ہاف فٹ کو, یا جو 100% فٹ نہ ہو اور آپ کو پتہ ہو یہ 100% فٹ نہیں ہے, 70-80% ہے, یہ 60% ہے, آپ اس کا رسک لیں. نہیں ہوتا کمپیٹیٹیو کرکٹ میں, اور خاص کر انٹرنیشنل کرکٹ میں تو بالکل نہیں ہوتا کہ فوراً ہیمسٹرنگ کا پرابلم ہو جاتا ہے, فوراً کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کا پل ہو جاتا ہے, اور سارا آپ کا پلان, سارا آپ نے جو روڈ میپ بنایا ہوتا ہے وہ اس سے آپ نکل آتے ہیں اور پھر کوئی اور ہی چیز نکل آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سعید محمد اویس, یہ بات آپ نے کبھی ایسی سنی ہے جب ینگ ٹیلنٹ آ رہا ہو اور کوئی کہیں سے کپتان یہ کہہ دے کہ پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں, تو انسیکیورٹی ظاہر کر رہی ہے؟ ہنس کیوں رہے ہیں, سیریس سوال ہے. میں آپ لوگوں کی باتیں سن کے ہنس رہا ہوں جن کو شاداب والے معاملے پہ, لیکن جو سوال ان کو صحافی نے خالی یہ نہیں پوچھا, آپ کو پتہ ہے جو آپ بات کر رہے تھے, میں شادی سے جو چھیڑا تھا پہلا سوال یہ تھا, شاداب والا سوال بھی تھا ان کے اوپر کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ. لیکن جتنا اس وقت وہ پریشر سچویشن کے اندر سے گزرے ہیں سلمان علی آغا, چاہے کپتانی کو لے کے ہو, ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ شاید 15 کا اسکواڈ یہی ہے, لیکن اللہ کرے کہ یہی اسکواڈ ہو. مجھے پھر پریشانی ہوتی ہے کہ کپتان نہ کہیں ہم چینج کر بیٹھیں. وہ کہیں نہ کہیں دماغ میں چیز چل رہی ہوتی ہے کہ جتنا ان پہ تلوار لٹک رہی ہے, سوشل میڈیا کی آپ بات کر لیں, میڈیا کا بھی پریشر ہوتا ہے, بہت سی چیزیں چل رہی ہیں, ایکس کرکٹرز بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ شاید رائٹ ٹائم نہیں تھا. ٹھیک ہے, کہکا تو ضرور لگا اس کے اوپر, لیکن مجھے شاید لگا کہ وہ اس وقت غلط تھا کہ ان کو سوال یہ کرنا, لیکن آپ کنسیڈریشن میں لے سکتے ہیں. لیکن اگر میں شاید اس کو آج بھی فیل کرتا ہوں, ماں صداقت کی شاہ جی بات کر رہے ہیں یا عرفات منہاس کی بات کریں, ایکسائٹنگ کرکٹرز نے ڈومیسٹک میں پرفارم کیا ہے, لیکن ٹو ارلی ٹو گیو اے چانس ان دا ورلڈ کپ. یہ پھر میں کیونکہ اس سینس میں کہ اس کو ایکسپیرینس اتنا زیادہ نہیں ہے اتنے بڑے سٹیج کا, اس نے ڈومیسٹک میں کتنا رگڑا کھایا ماں صداقت نے, یہ دیکھنے والی بات ہے. عرفات منہاس کنسسٹنٹ پرفارمر انڈر 19 سے ہے, انڈر 19 کی بات کریں ڈومیسٹک میں اس نے پرفارم کیا, لیکن مجھے آج یاد ہے کہ ڈومیسٹک کے اندر اس کا شاید پاکستان آپس میں, کیونکہ وہ میچ سینیریو میچ کھیل رہی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, اس کو زیادہ اوور نہیں کروائے گے, ایک بندے کو بیچ میں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس کے اوور کو, تو بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ٹو ارلی بھی ہو جائے گا, یہ بھی تو آپ ایک یہ فیکٹر بھی تو موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ آپ نے سفیان کے ساتھ بھی تو یہی کیا تھا, اس کو ایک دم سے آپ سین کے اوپر لائے اور پھر آپ نے فوراً سائڈ پہ کر دیا اس کو. یار اس نے پریشر میں پرفارم کیا ہے, اس چیز پہ میں نہیں کہتا کہ آپ نے سائڈ پہ اس کو کیا, آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. اگر آپ اس کی پرفارمنس دیکھو, ایک بندے کو آپ باہر نکالتے ہو, وہ جا کے کہتے ہیں نا کمنٹ اس نے نہیں کیا, اس نے جا کے اس نے پرفارم کیا ڈومیسٹک میں بھی, اس نے جا کے اس سٹیج پہ آپ کو میچز جتوائے جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی, خاص کر کے سری لنکا اے والے میچ میں جہاں پر ایک پارٹنرشپ بن گئی تھی, اس نے آ کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, اس نے جا کے پرفارم کر کے دیا, اس کی پرفارمنس بول رہی ہے. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ناک کر رہا ہے, آپ اس کو کیسے باہر کرو گے اس میں ورلڈ کپ والے اسکواڈ میں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایمرجنگ کیٹیگری کے پلیئرز اس وقت ورلڈ کپ اسکواڈ میں ڈالے جائیں گے. شاداب خان کی جو آپ نے بات کی ہے, وہ اوبیسلی آپ کے سورسز ہیں, میڈیا سے جو چیزیں نکل رہی ہیں اس وقت کہ شاید وہ ٹیم کا حصہ ہوں, مجھے آج بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پلانز میں ہیں ان کو ورلڈ کپ کے بعد تک. اچھا چلیں دے دوں خبر آپ کو, بتا دوں آپ کو, اب آپ نے ذرائع کو جان پوچھ کے جو آپ نے مستی کی ہے نا, پتہ وہ تو نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, یہ تو باور ہو گیا کہ وہ نہیں آ رہے ٹیم میں, ایسے ہی ہے. مجھے تو کنفرم نہیں آ رہی, تو وہ آپ کی گھر پہ بات ہو گئی ہوگی نا, کیا میں بتاؤں آپ گھر پہ, آپ کی بات گھر پہ رہتے ہیں. اچھا چلیں ایک اور خبر ہے, وہ میں ثنا میر سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ایک فاسٹ بالر ڈراپ بھی ہو رہا ہے حارث رؤف کو لانے کے لیے. نہیں وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں, بیکاز حارث رؤف کی پرفارمنسز خاص طور پہ جو مڈل اوورز اور ڈیتھ اوورز میں, ٹھیک ہے وہ ایکسپینسو ضرور ہوتے ہیں بٹ کروشل وکٹس بھی لے سکتے ہیں, اور فیلڈنگ میں بھی ابھی بھی ٹھیک ٹھاک وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو حارث رؤف تو آپ جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہیں, جو ان کے سٹیٹس ہیں, ایون دو کہ اکثر لوگ ان کی اکانومی پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں, اور T20 کے اندر وہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ فاسٹ بولرز کو مار بھی پٹ جاتی ہے, بٹ جو جس طرح کا اسکل لیول ہے ان کا, یارکرز دیکھ لیں, سلو ونس دیکھ لیں, باؤنسز دیکھ لیں, تو اس طرح سے وہ ایک کمپلیٹ پیکج ضرور نظر آتے ہیں. تو ان کی تو جگہ بنتی ہے جب آپ ورلڈ کپ کا اسکواڈ کرتے ہیں. حارث رؤف جیسا پلیئر آپ ان کو باہر نہیں رکھ سکتے, تو ڈیفینیٹلی ان کا آنا بنتا ہے. اور جن کو ریپلیس کریں گے, آئی تھنک اب کافی بولرز کو فل موقع بھی ملے کہ ان کے پاس اپرچونٹی تھی پرفارم کرنے کی. اگر وہ نہیں کر پائے تو پھر آپ کو کوئی لائکلی کینڈیڈیٹ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تو اوبیسلی شاہین تو واپس پرفارم کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور ہم باقی جو آپشنز دیکھ رہے ہیں, سلمان مرزا بھی اچھا خاصا پرفارم کریں, تو سلمان مرزا ایک آپشن ضرور دیکھتے ہیں, ایک لیفٹ آرم سیمر کا. ایک اوبیسلی صرف ایکسپیرینس کا ان کا ایک ایشو ضرور ہو سکتا ہے کہ شاید وہاں پہ ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہو, پر محمد وسیم جونیئر کو بھی کافی اس ٹرائی سیریز میں موقع ملا, لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں ابھی بھی آپ ان کو فلی جج نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ پنڈی اسٹیڈیم میں کھیل رہے تھے,
اور پنڈی اسٹیڈیم میں جب آتا ہے بال بلے پہ تو پھر بہت اچھا آتا ہے, لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز تھیں جہاں باقی فاسٹ بولر سیم بھی کر رہے تھے, باؤنس بھی کر رہے تھے, اور وہ اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, تو وہ ایک آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی جگہ آپ لے. اچھا, موسٹ پرابلی یہی ہے کہ شاید سلمان مرزا جو ہیں وہ ورلڈ کپ میں جگہ نہ بنا سکیں, لیکن اسپنرز بھی ہمارے مور اور لیس ابرار اور عثمان طارق کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. لیکن ثنا میر, کبھی آپ نے ایسی اسٹیٹمنٹ سنی ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کہا گیا ہو کہ ینگر لاٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے تو کپتان آگے سے یہ کہہ دیں کہ پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں, ان کو کہاں رکھنا ہے؟ دیکھیے کبھی کبھی میڈیا بھی سوال اس لیے کرتا ہے کہ اس طرح کا کوئی مزے کا جواب مل جائے. دیکھیں ورلڈ کپ کے قریب اوبیسلی ان کی اپنی پرفارمنس کے اوپر بھی کافی پریشر تھا, ان کے اوپر بھی وہ ساری نظریں ضرور تھیں وہاں پر, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ بیلنس ضرور رکھنا چاہیے کہ آپ سینئرس کو یہ فیل کبھی نہ کرائیں کہ وہ کسی اور ملک کے پلیئرز ہیں. ضروری ہے ہم اپنے ینگسٹرز کو ان کے جگہ پر, ان کے ٹائم پہ ان کو موقع ضرور دیں, میں اس کے حق میں ہوں, بٹ ساتھ ساتھ اپنے سینئرز کی بھی قدر کرنی اتنی ضروری ہے. اور اوبیسلی کپتان کیونکہ خود اس وقت تھوڑا انڈر پریشر ہیں اپنی پرفارمنس سے, تو آئی تھنک ان کو یہ زیادہ چبھا. یہی سوال اگر آپ کسی اور سینئر سے کرتے تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا ریئیکشن ہوتا. آئرنی از ناٹ دس کویسچن. سوال یہ ہے کہ ان سے 2 سوال پوچھے گئے, یہ والا ان کو چپ گیا, اور شاداب والے میں تو انہوں نے جسٹیفائی کر دیا وائس کپتان, پاکستان کے لیے اچھا ورلڈ کپ ایکسپیرینس, اور نمبر 5-6 پہ اچھا کھیل سکتے ہیں. تو میں نے کہا 5-6 پہ تو آپ کھیل رہے تھے, تو بس پھر وہ اب آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا ہوگا. لیکن دیکھیں یہ اس کا بیلنس بڑا ضروری ہے. ایمرجنگ نے نو ڈاؤٹ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلا, جس طرح سے ٹرافی جیتی, سارا کچھ بہت زبردست ہے, بٹ جب آپ سینئر لیول پر آتے ہیں تو 5 سے 10 کلومیٹر کا جو فرق ہوتا ہے نا پیس کا, وہ بہت بڑا آپ کی اسکل کے اندر گیپ دکھاتا ہے. تو یہی پلیئرز جو اویس بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ ارلی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ایک دم سے ان کو پش کرتے ہیں. بولنگ فرق ہے, سفیان مقیم کی ایک وہ بات فرق ہے, لیکن بیٹرز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ 5-10 کلومیٹر کا ڈفرینس اس کو مینج کرنا انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر, وہ بھی ورلڈ کپ کے ایک دم سے پریشر کے اندر, وہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. سو ابھی تھوڑا ریلیکس کرنا ہوگا ہمیں, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ان پلیئرز کو پرفارم کرنے دیں, ان کے ہی ایج گروپ میں 1-2 سال مزید اور پرفارم کرنے دیں, اور اس کے بعد یہ جب پکے پلیئر بنے پھر ہم ان کو لیں. بالکل. معیشہ صاحب, ایک اور پلیئر ہیں جو میرے لیے انڈر دا ریڈار آتے ہیں, میرا ذاتی اوپینین ہے یہ کہ مجھے وہ پورے طریقے سے فٹ نہیں لگ رہے, وہ نسیم شاہ ہیں. مجھے لگتا ہے پورے طریقے سے فٹ نہیں ہے شاید. نہیں, میرا خیال ہے نسیم شاہ کی جگہ T20 میں نہیں بنتی, اور نہ ورلڈ کپ میں لے کے جانا چاہیے. وہ اس ٹائپ کے بالر نہیں ہے کہ وہ T20 کو سوٹ کرتے ہیں. اس سے تو سلمان مرزا بہت اچھے ہیں, وہ سوٹ کرتے ہیں T20 کو, ان کا سٹائل آف بالنگ بہت اچھا ہے T20 کو. اگر آپ ٹاپ آپ کے بالر دیکھیں, پیسرز تو میرا خیال ہے یہی بندہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کہ بغیر کوئی اور ہونا چاہیے. شہنشاہ ہو گئے, RS رؤف ہو گئے, سلمان مرزا ہو گئے. ہاں, آپ ساتھ ان کی بات کریں آل راؤنڈرز کی پیس بالنگ میں, تو پھر تھوڑا سا کمپٹیشن آتا ہے. آپ عباس افریدی کو وہاں پہ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ فہیم اشرف کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے عباس افریدی. اچھا, ہم سرپرائز ان کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی نہیں کر رہا. یہ میرا ان کا نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ میں ارد گرد مطلب کوئی اور کنٹری ہوتا یا سلیکٹر ہوتے تو کم از کم ٹرائی سیریز میں ان کو موقع ضرور. فیلڈر اچھے ہیں, بولنگ اچھی کرتے ہیں, اور بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں. بڑی اچھے بیٹسمین ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو جو 15-20 بال پہ وہ 30-35 رنز کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. ان میں اتنی کیپیسٹی ہے. آپ کے یہ سارے فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر سے وہ اچھا ان کا بیٹ ہے. ان کو کیوں نہیں ایڈجسٹ کیا جا رہا, ان کا کیوں نہیں ان کو موقع دیا جا رہا, اور ان کا فیوچر کیا ہوگا, یہ میرے لیے ایک بہت بڑا کوسچن ہے. یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ کسی اور کو پریفر کرتے ہیں, ویسے تو دانیال بھی بڑے اچھے ہیں, لیکن آپ کسی اور کو پریفر اگر عباس افریدی پہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑی جاتی ہے. نہیں, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی معیشہ صاحب, اگر میں موازنہ کر لوں نا تو وہ جو 15-20 رن فہیم اشرف نے بنانے ہیں نا, وہ عباس افریدی بھی بنا کے دے دے گا, لیکن بولنگ شاید بہتر کر سکتا ہے آپ کے لیے. جی, میں یہ نہیں کہتا 15-20 نہیں, زیادہ بنا کے دے گا. ان میں جو کیپیسٹی ہے یا ان میں جو مشکل حالات میں بیٹنگ کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ شاید فہیم اشرف میں نہیں ہے اور کسی آل راؤنڈر میں نہیں ہے. میں تو یہ جس طرح انہوں نے خود بھی کہا کہ شاید میں 1 گھنٹہ اگر میں اپنی بالنگ کو دیتا ہوں تو میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں اپنی بیٹنگ کو ضرور دیتا ہوں. میں محنت زیادہ کر رہا ہوں اپنی بیٹنگ پہ, کیونکہ میں ایک اچھا ہٹر بننا چاہ رہا ہوں, ایک اچھا آل راؤنڈر بننا چاہ رہا ہوں. تو ان کا بھی ایک جو ایم ہے وہ یہی ہے کہ وہ اچھے آل راؤنڈر اور ایسے آل راؤنڈر جس پہ آپ ڈیپینڈ کر سکیں. دیکھیں, آپ خاص کر سری لنکا جیسی جگہ پہ سپنر پہ آپ زیادہ بینک کریں گے, سپنر کو آپ زیادہ پریفر کریں گے. تو ایسے حالات میں اگر آپ کو ایک فاسٹ بالر ڈراپ کرنا آتا ہے تو پھر اس فاسٹ بالر کو سے کہ جی چلیں جی ایسی پچ ہے,
کہ آپ سری لنکا میں جا کے اس کو آپ 2 فاسٹ بالر ٹاپ کے نہیں کھلا سکتے. تو اگر شہنشاہ افریدی کھیلتے ہیں یا حارث رؤف کھیلتے ہیں, 2 آپ کھلاتے ہیں, تو ایک آل راؤنڈر ساتھ آپ کے پاس اچھے والا آل راؤنڈر میں یہی لازمی سمجھتا ہونا ہوں چاہیے. عباس افریدی سے اچھا کوئی بھی نہیں بالکل ہوگا. ایسے, بٹ آئی تھنک یہ نام اب آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں. ویسے تو کس کو پھر آپ کو لگتا ہے ڈراپ کیا جا سکتا ہے؟ سلمان مرزا ہیں, نسیم شاہ ہیں, آپ نے حارث رؤف کی تو جگہ بنانی ہے. سلمان مرزا کو اس لیے نہیں ڈراپ کیا جائے گا اس کی پرفارمنس بیس پہ اگر آپ جائیں. مجھے جو بھی فیل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نسیم شاہ کو آپ ریسٹ دیں گے ورلڈ کپ کے لیے, کیونکہ ان کی فٹنس کا بھی ایشو ہے. اس کے علاوہ چاہے ڈومیسٹک سیزن کے آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی اسٹرگل کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے تھے. مجھے جہاں تک کچھ جو میری فائنڈنگس تھی, جو مجھے پتہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ آپ فہیم کو تو اوبیسلی نہیں ڈراپ کر سکتے, کیونکہ ریسنٹ اس کی جو پرفارمنس دیکھیں, مجھے پتا میں خود کرٹیسائز کرتا ہوا تھا کہ ورلڈ کپ میں پیراشوٹ سے انہوں نے انٹری کی, لیکن ڈے بائی ڈے ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہوئی ہے. جب ڈاؤن کی آپ بات کرتے ہو, جہاں پر آپ نے کھیلنا ہے, شاید عباس افریدی اور وسیم جونیئر کی ٹائی کہیں نہ کہیں پڑے گی, کیونکہ عباس افریدی پہ ہم جیسے بات کریں, بہت سے لوگ اس وقت بات کرنے وائی ناٹ فہیم اشرف اینڈ عباس افریدی, ان کی ٹائی کیوں نہیں پڑتی؟ میں نے کہا کہ کیونکہ جتنا اگر فہیم اشرف کی بات کریں, فہیم اشرف نے پرفارم کر کے کنسسٹنٹلی دی. اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں, خاص کر کے جب سری لنکا وکٹس کی بات کرتے ہیں, میں خود چاہوں گا کہ آپ عباس افریدی کو آپ لے کے جاؤ. وہاں پر آپ کو سلور ون بالر چاہیے جو کہ زیادہ انپریڈکٹیبل ہو, اور عباس افریدی وہاں پر زیادہ سوٹ کرتا ہے. لیکن جتنا مائنڈ سیٹ ان کا ہے, ایسا کوچ کی بات کریں, کیونکہ فہیم کے ساتھ انہوں نے ٹائم بہت زیادہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں گزارا ہے. وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے, پھر آپ بھروسہ کرتے ہو اپنے پلیئر کے اوپر, ان کا زیادہ ان کی طرف. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اگر ٹائی پڑے گی تو پڑے گی وسیم جونیئر یا عباس افریدی کی. عباس افریدی پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو ٹیم میں لے کے آئیں. مسئلہ یہاں پر آتا ہے فار ایگزامپل کہ اگر آپ, میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ شاداب کو بھی اگر انکلوڈ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اسپاٹ کے اندر, آپ کے پاس اس کو 4 آپ کے پاس اسپنرز موجود ہیں. ایک آپ کے آل راؤنڈر ہیں نواز, ایک آپ کے پاس ابرار موجود ہیں. اچھا, کپتان نے 4 گنوائے تھے آپ کو, انہوں نے کہا سائم, ابرار, اس کے بعد انہوں نے عثمان طارق کی بات کی اور نواز کی بات کی. میں حیران تھا, اپنا نام نہیں لیا انہوں نے. سفیان کو دیٹ مینس کہ انہوں نے ڈسکارڈ کیا, انہوں نے کہا جی 4 کوالٹی اسپنرز ہیں. میں کیونکہ یہی کہہ رہا تھا کہ پھر اگر آپ سفیان کو بیچ میں رکھتے ہو, پھر ان میں سے کہیں نہ کہیں ایک کو پھر آپ کو سائڈ لائن کرنا پڑنا ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. سائم کی مجھے جب بھی میں نے کپتان سے جب بھی بات ہوئی ہے, سلمان علی کی بات کر رہا ہوں, باڈی لینگویج کی بات کریں, جب بھی ان سے آف ایئر بھی بات اگر ہوتی ہے گراؤنڈ کے اندر, مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی. ایسا کپتان, ٹھیک ہے آپ کپتان, اچھی بات آپ اس کو بیک اپ کر رہے ہو سائم ایوب کو, لیکن آپ بہت زیادہ بات کرتے ہو اس کی بالنگ کے اوپر. شاید آپ بھول جاتے کہ اس کا مین جاب رول ہے ایسا بیٹنگ آل راؤنڈر, بالنگ آل راؤنڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے وکٹس آپ کے لیے لے رہا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ 30-35 رن نہیں چاہیے ہمیں اس سے زیادہ چاہیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, سب سے بڑا مسئلہ آپ کے اوپننگ ڈپارٹمنٹ میں, شاید یہ ایگری بھی کریں سینئرز, آپ کے صاحبزادہ فرحان کا سری لنکا میں کیوں آئے گا؟ کیونکہ آپ کا روٹیشنل پالیسی نہیں ہے. سائم ایوب کی بات کریں, یہ شاٹس آپ کو سری لنکا وکٹس پہ نہیں ملنے والی. ابھی وہ بی پی ایل وغیرہ تو کھیلنے جا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے ان کو کس طریقے سے. سری لنکا میں جہاں پر آپ نے سپن کو ٹیکل کرنا ہے, وہاں پر آپ کا جب مڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں, جہاں پر آپ نے اپنے رنز کو بلڈ کرنا ہے, آپ کی ایوریج بہت کم ہے, آپ کا اسٹرائک ریٹ بھی پراپر پاکستان ٹیم کا گرتا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کس پلیئر کو کس پوزیشن پہ کھلاتے ہو. فخر کی بات ہم کرتے ہیں نا کہ 5ویں نمبر پہ آپ کو پلیئر مل چکا ہے, آپ لانگ ٹرم پلان پہ 5ویں پہ اس کو نہیں کھلا سکتے. وہ ہے ہی پلیئر 4تھے نمبر کا, کیونکہ اس نے سپن کو اس وقت ٹیکل کرنا ہے. 5ویں پہ شاید پاکستان ٹیم کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا فنیشر اس کو کھلانا ہے, یا ہم نے اس کا رول بیسکلی کیا دینا چاہ رہے 5ویں نمبر پہ. یہ چیزیں بہت سی ہیں جس کو ابھی بھی شاید میں کہتا ہوں آپ کو فگر آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جو آپ نے کہا نا کہ سری لنکا سیریز امپورٹنٹ ہے, کون سا لڑکا وہ جو جہاز چڑھے گا تو سمجھ جائیں کہ یہی ورلڈ کپ کا پلیئر ہوگا. لیکن انہوں نے لائٹر نوٹ یہ نہ کیجیے گا کہ ورلڈ کپ پاس ہو, کیونکہ جب میڈیکل رپورٹ دینی ہوتی ہے تو جس پلیئر کو سائڈ لائن کرنا ہو کہتے ہیں اسے گھٹنے پہ گیند. اچھا نہیں, آج کل ایک اور بھی چیز ہو رہی ہے نا, جو نام سب سے زیادہ چلنا شروع ہو جائے نا کہ یار یہ 2 اب ہمارے پروبیبلز ہیں, عباس افریدی اور عرفان خان نیازی تھے. انہوں نے کہا ایک کو ہانگ کانگ سکسز میں بھیج دو, ایک کو رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کھیل دو, تو ذرا ٹیم کو چلنے دیں, کیونکہ اب وہ جگہ موسٹ پرابلی بننی ہے. لیکن سر امیر آپ سے میں یہ ضرور ایک آخری بار میرے خیال سے یہ آپ کو میں تنگ ضرور کروں گا اس بارے میں کہ یہ کچھ آپشنز جو ہیں وہ بن چکی ہیں. اب بڑا پرٹیکولر ہو گیا ہے کہ عباس افریدی کی تو چلیں بات ہم کر ہی رہے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہی ہیز بن پرفارمنگ, لیکن ایک جو ایلیمنٹ بہت ہی زیادہ آئی تھنک اٹ اسٹریٹ فارورڈ ہے, مجھے ذاتی طور پر نسیم شاہ فٹ نہیں لگتے. موئی شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ موسٹ پرابلی T20 میں ناٹ گڈ انف, مے بی ہم وہاں پر کچھ نہ کچھ اور ایکسپلور کر سکتے ہیں.
دیکھیے جو ان کی پرفارمنسز ہے اس پہ انفارچونیٹلی دکھ یہی رہا ہے, جو لینتھ ہے وہ اس طرح سے ہٹ نہیں کر پائے جس لینتھ سے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس نظر آتے ہیں. میں اسٹل سمجھتی ہوں جس طرح کا اسپیل میں نے ان کا, جب شاہین انجرڈ ہوئے تھے ورلڈ کپ میں, جو اسپیل نسیم شاہ نے تب کرائے تھے, ہی ایٹ دیٹ ٹائم وہ ون آف دا بیسٹ نیو بال بولرز پاکستان کے لیے ٹیک اوور کر رہے تھے شاہین کو بھی اس ٹائم پر, جب جو وہ ٹائم تھا جب شاہین کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کا پہلا اوور ہی ایک ایونٹ ہوتا ہے. سو اس کو ٹاپ اپ کرنا یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی. تو ان کا اسکل لیول, ان کی جو کلاس ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, بٹ اس وقت جو ان کی فارم ہے, اس وقت جو ان کی فٹنس ہے وہ ایسی نظر آ رہی ہے کہ جس کے اوپر آپ کو کنسرن ہوگا. اور میں بالکل سمجھتی ہوں, آئی تھنک عباس آفریدی ہیز بین پرفارمنگ, جس طرح سے وہ بہت عرصے سے ایک کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں. فار دا فیوچر آئی تھنک احمد دانیال کا جو ٹیمپرامنٹ ہے مجھے بہت پسند آیا. ان کو آپ کو بالکل کلوزلی ٹیم کے ساتھ رکھنا چاہیے. ورلڈ کپ پہ آپ بالکل اوبیسلی ارلی ہو جائے گا, بٹ فار دا فیوچر, بیکاز جس طرح کا انہوں نے پریشر ہینڈل کیا اور آلموسٹ 4 اوورز آن دا ٹراٹ کرائے جس پریشر میں, وہ ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بات تھی. تو آئی تھنک فیوچر ہمیشہ سے ہمیں یہی بات, ہمیں تکلیف ہی تب ہوتی ہے سلیکشن پہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے. اگر ٹیلنٹ نہ ہوتا اور ہم نہ جیت رہے ہوتے یا آئی سی سی ٹرافیز میں اچھا نہ کرتے تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی. ہمیں تکلیف ہی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں اور آپ ان کو یوز نہ کریں اور آپ خود ہی ایک ویک ٹیم وہاں پر اتاریں جس بھی ریزن سے, وہاں پر تکلیف ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک ابھی ڈائریکشن ذرا بہتر نظر آ رہی ہے, بٹ عباس آفریدی والی اور سفیان مقیم, ان دونوں کو ابھی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ تو بات ہوگی پاکستان کرکٹ کی. اب آپ سے ایم ایم اے کی بات ہم نے لازمی کرنی ہے کیونکہ مکس مارشل آرٹس کا بہت سارا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے, لیکن اب یہ گیم دن بدن اور زیادہ مقبول ہوتی جا رہی ہے اور اب تو پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کا بھی حصہ بن چکی ہے. اس پر مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں صدر ہیں پاکستان ایم ایم اے فیڈریشن کے بابر قیوم راجہ صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام احمد بھائی, تھینک یو ویری مچ. اللہ کا شکر, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بابر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا چوتھا ایڈیشن تھا نیشنل فائٹنگ ٹورنامنٹ کا جو اختتام پذیر ہوا. ہم نے شو کے شروع میں بھی بات کی کہ اس بار جو خاص طور پر خواتین فائٹرز کا ٹیلنٹ دیکھا گیا ہے, میرے خیال سے وہ مردوں کو بھی سرپاس کر گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. خواتین پہ بھی ہم مطلب اس جو فیڈریشن ہے اس میں 7 ویٹ کلاسز صرف گرلز کی ہیں اور 8 ویٹ کلاسز بوائز کی ہیں. تقریباً برابر کا توجہ دے رہے ہیں اور الحمدللہ پچھلے 5-6 سالوں میں اب آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین بھی ماشاءاللہ کافی اچھی ہو گئی. اچھا تھوڑا سا بتائیے گا, پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کا حصہ آپ بن چکے ہیں, چیئرمین رانا مشہود صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, تو یہ اگلے جو 6 مہینے کا روڈ میپ دیا جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے اس میں؟ جی اس کے اندر ہم پورے پاکستان کے اندر ڈویژن لیول پہ کام کریں گے اور ہم ٹریول کریں گے. ہمارے ساتھ ایک پوری بس ہوگی جس کو ہم برانڈ کریں گے اور اس کو ایک میڈیا کے ساتھ مل کے, ایک چینل کے ساتھ مل کے ہم ایک اچھا سا ایک روڈ شو بنائیں گے اور اس کو کمرشل کریں گے انشاءاللہ. اچھا ایمیچر لیول پر اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے. اس بار ہم نے جس طرح بات کی کہ بلوچستان سے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. سندھ آؤٹ اسٹینڈنگ رہا, انہوں نے چیمپئن شپ جیتی, بلوچستان دوسرے نمبر پر رہا. تو اب ایک سوال بار بار آتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے, پاتھ وے کیا ہے ان کے لیے؟ مطلب یہ نیشنلز میں کمپیٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کیا مواقع ان کو دے رہے ہیں کہ یہ پروفیشنلز بھی بنے اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کریں؟ دیکھیں جی ایک چیز جو پروفیشنل سرکٹ ان کا بنانا تھا جس کی کمی تھی, اور پاکستانی فائٹر کبھی بھی باہر جاتا تھا کم سے کم 10 لاکھ روپے اس کے خرچ ہوتے تھے اور اس کے علاوہ اس کی بہت سارے اور مسائل ہوتے تھے. ہم نے پاکستان کے اندر آئی ایف ٹی کے نام پہ انٹرنیشنل جو پروموشن ہے وہی یہیں پہ لے آئے اور پورے دنیا سے اب لوگوں کو ہم یہاں لے کے آتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ابھی تک ہم 100 سے زیادہ ایسی فائٹس ان کو دے چکے ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے انہوں نے لڑی ہیں, جو انٹرنیشنل ویب سائٹ جو ہے شیئر ڈاگ اور ٹپالوجی اس میں اپڈیٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ہم نے ان کے لیے کیا. دوسرا یہ جو ایمیچر سرکٹ ہے اس میں اب لاسٹ 2 مہینے پہلے ہم بحرین گئے اور ہم نے ایشین جو یوتھ گیمز تھی اس میں 3 میڈلز دیے الحمدللہ. اور اس طریقے سے اب آگے آنے والے دنوں میں اگلے مہینے چائنا جا رہے ہیں اور رانا مشہود صاحب نے, ہم ان کے شکر گزار ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تھرو, ان کو یہ چائنا کا جو ٹور ہے ان کا, جو آگے آنے والے 2 ایونٹس آ رہے ہیں جو بڑے ایونٹس ہیں, ایک جاپان میں ہے جو ایشین گیمز ہیں اور ایک ریاض سعودی عربیہ میں ہے جو ایشین مارشل آرٹس ہیں, انڈو گیمز ہیں. ان دونوں میں بھی ایم ایم اے ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہمیں یہ جو رینکنگ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے چائنا میں اس میں ہم جا رہے ہیں اور یہ جو ہمارے ونرز ہیں بیسیکلی چیمپئنز ہیں ان کو لے کے جا رہے ہیں. تو آگے انشاءاللہ
راستے کافی کھل گئے ان کے لیے. اچھا کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر جو فائٹرز آپ کو سن رہے ہیں یا جو جوائن کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جس طرح آپ نے اگلے 6 مہینے کا روڈ میپ دیا ہے، تو کیا ان کو پیغام آپ دینا چاہیں گے کہ کیسے وہ بھی پاکستان میں MMA کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ہماری ویب سائٹ ہے pmmaf.org، اس پہ جائیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کریں. ہم ڈویژن لیول پہ ان کے ٹرائلز لیں گے. آپ نے NFT4 کا جو اسٹرکچر ہے وہ دیکھا، 8 مہینے یہ ایونٹ چلا ہے جس کے اندر ہم نے صوبائی سطح پہ پرائز لیے ہیں اور اس کے ساتھ ان کا پری کوارٹر کا ایک ایونٹ کیا اور اب ان کا جو فائنل ہے وہ آپ نے ہوسٹ بھی کیے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست ہے، اور چونکہ اب ہمارے ساتھ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام آن بورڈ ہے اور ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کرنے لگے ہیں، تو اس لیے اس کی لیگل حیثیت بھی بہت بہتر ہو گئی ہے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ رانا صاحب نے ان سب بچوں سے وعدہ بھی کیا ہے کہ ان کے فیوچر کی ذمہ داری اب گورنمنٹ کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب ان سب لوگوں کو جتنے بھی فائٹرز ہیں، جب ان کو MMA کے اندر ایک اچھا فیوچر دیا جائے گا اور ہمارے ساتھ آئیں، رجسٹر ہوں اور ٹریننگ لیں. pmmaf.org میں پورے پاکستان میں ہمارا ایک نیٹ ورک ہے، کلبز کا بھی اور ٹریننگ سینٹر کا، اکیڈمیز کا بھی، وہ بھی یہ کھولیں گے تو ان کو وہ بھی اپنے قریبی جو بھی ٹریننگ سینٹر ہے وہاں بھی مل جائے گا. ہم ہمارے سے سرٹیفائڈ کلبز بھی ہیں اور ہمارے سے سرٹیفائڈ ایسوسیشنز بھی ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو پروگرام آنے والا ہے جس میں ہم دونوں ساتھ ہیں، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اینڈ دا فیڈریشن، اس میں ہم انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. اچھا آپ مجھے یاد ہے کہ یہ پچھلے سیزن بھی جب یہ بات ہوئی تھی، جو چیئرمین ہیں شعیب افضل ملک صاحب، ان کا بھی یہ ویژن تھا اور آپ بطور صدر بھی بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنے فائٹرز کو جو ہے وہ گلوبل سٹیج UFC تک پہنچانا ہے. اب اس میں ایک بہت لمبا راستہ ہمیں نظر آتا تھا، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ اس گیپ کو بہت کم برج کر دیا گیا ہے، تو آئی تھنک پاکستانی یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ کتنا دور رہ گیا ہے وہ رستہ. دیکھیں اب دور نہیں ہے. ہمارا جو آپ نے پروفیشنل سرکٹ کا IFT جو ہماری پروموشن ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا، اس سے اب ہمارے جو انٹرنیشنل بڑی پروموشنز ہیں جیسے بریو ہے UAE میں، نائزا ہے قازقستان میں، ابھی ہمارے 2 فائٹرز جو ہیں اس وقت UK میں جا کے لڑ رہے ہیں. تو اس طرح ہمارا ایک بہت ہی زبردست قسم کا آگے سرکٹ چل پڑا ہے. UAE کے اندر 2-3 اچھی پروموشنز ہیں جو IFT کے فائٹرز کو لے رہی ہیں. اور اس کے بعد جو اگلا سٹیج ہے ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ، جو ہمارا بڑا زبردست پلیئر ہے رضوان، وہ بریو کے بعد اب سیدھا UFC میں جا رہا ہے. UFC جو فائٹ پاس ہے اس کے اندر اس کی رجسٹریشن ہو گئی، تو پہلا پاکستانی ہوگا جو UFC میں جائے گا. اور اس کے پیچھے ہماری لائن لگی ہوئی ہے. نیچے جو ایمیچور کا سرکٹ ہے وہ بہت زبردست پروفیشنل پلیئرز لے کے اوپر آیا ہے. اس ایون جو NFT4 کے بعد ہمارے پاس 10 بڑے پلیئرز جو ہیں وہ پرو سرکٹ میں آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ بہت برائٹ فیوچر ہے. UFC اب ایک خواب نہیں رہا. انشاءاللہ. بہت شکریہ بابر صاحب کہ آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے پروگرام سپورٹس 360 میں. یہ تھے صدر پاکستان MMA فیڈریشن بابر قیوم راجہ، اور جس طرح انہوں نے بتایا، اور میں خاص طور پر آپ کو بتاؤں کہ میں حیران رہ گیا جب میں نے جو لیول دیکھا فیمیل فائٹرز کا. ثنا میر، آپ نے سوچا ہو پلاٹس سے آگے MMA جوائن کرنے کا؟ تو آئی تھنک موقع ابھی آ چکا ہے. نہیں، وہ کر چکی ہوں بچپن میں سارا کچھ، لڑائی جھگڑے جو ہم لوگ بھائی کے ساتھ میں نے کافی ریسلنگ کی ہوئی ہے، اس نے مجھے بڑا ٹفن اپ کیا تھا. بٹ اب جو ہے ہڈیاں برداشت نہیں کر سکتی. آئی تھنک یہ لوگ، یہ جوان لوگوں کا کھیل ہے اور ہم اب جو ہے اب ریپیئر موڈ میں آ چکے ہیں. فینٹاسٹک ٹیلنٹ کا، نہیں اوبویسلی، اور خاص طور پر بلوچستان سے میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. آپ کسی بھی چیز میں دیکھ لیں، آپ اسپورٹس میں دیکھ لیں، کسی بھی اسپورٹس میں دیکھ لیں، انٹرٹینمنٹ میں دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں، ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ پاکستان. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ ثنا، آپ کا بھی، ویسا آپ کا موئی شاہ صاحب. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہی تھا آج کا پروگرام سپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.